अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 25। रात की स्याही अमेरिका के मुज़ाफ़ात में मुकम्मल तौर पर फैल चुकी थी। पीली टैक्सी पूरी रफ्तार से सड़क पर दौड़ रही थी। टैक्सी की पिछली नशिस्त पर बैठी किंग्स पार्कर सुर्ख मैक्सी पर सुर्ख लिपस्टिक लगाए बिजलियां गिरा रही थी। वो जिस वक्त अस्विन के फ्लैट से निकली थी तब सूरज गरूब नहीं हुआ था, लेकिन अब रात गहरी हो चुकी थी। अस्विन के फ्लैट से ये जगह काफ़ी दूर थी, इसलिए इसे टैक्सी पर काफ़ी घंटे सफ़र करना पड़ा। इतने घंटे चलने के बाद आखिरकार टैक्सी सुर्ख रोश के आगे रुकी। किंग्स ने गर्दन मोड़कर मोहब्बत से घर की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। आज इसकी और नवीन की शादी की सालगिरह थी। नवीन के इस दिन यूं नाराज़ होकर चले जाने के बाद वो बहुत सोचती रही, लेकिन नवीन से मोहब्बत इसकी कोताहियों के सामने जीत गई। आज पूरे एक हफ्ते बाद वो सब भुलाए अपने घर वापस आ गई थी। टैक्सी से उतरकर सुर्ख रोश से लेकर घर के दरवाजे तक का सफ़र इसने एक सरशारी में तय किया। एक अजीब सरूर था जिसने लबों की मुस्कुराहट को गहरा कर रखा था। वो कितने महीनों बाद यूं दिल से मुस्कुरा रही थी। उसका अपना घर और नवीन के बेपनाह मोहब्बत सब कुछ सुकून बख्श रहा था। हाँ, वो मगरबी गोरी चमड़ी में मशरकी दिल रखने वाली औरत थी। वो औरत जो अपने शोहर की मोहब्बत की खातिर सबको ताहियां माफ़ कर देती है, क्योंकि इल्ज़ाम इसकी मोहब्बत का होता है। वो मोहब्बत जो इसका गरूर होती थी, वो मोहब्बत जिसकी हकदार सिर्फ वो होती है। वो जानबूझकर अस्विन के घर से देर से रवाना हुई थी ताकि जब घर पहुंचे तो नवीन घर पर हो और शादी की सालगिरह के दिन वो इसे अपनी वापसी की खुशखबरी देकर हैरान करते। नवीन की गाड़ी ओपन पोर्च में खड़ी देखकर इसकी बाजें खिल गईं। सुर्ख मैक्सी पर गाल भी गुलाल होकर इसके हुस्न को दोबाला कर गए। घर की चाबी को पर्स से निकालकर दरवाजे में घुमाए वो आहिस्तगी से गैलरी में दाखिल हुई। दबे कदमों चलती हुई आगे बढ़ी। इनके कमरे का दरवाज़ा खुला था। कपड़ों के बैग को राहदारी में ही छोड़ा और पर्स को कंधे से उतारकर मुस्कुराती हुई आगे बढ़ी। जैसे ही कमरे के खुले दरवाजे में कदम रखा, कदम वहीं जम गए। सामने का मंजर इसे मनो मिट्टी तले दबा चुका था। काश वो ये मंजर कभी ना देखती। मोहब्बत की मौत का मंजर। मोहब्बत की मौत बहुत तकलीफ देह होती है, और मोहब्बत की मौत इस वक्त होती है जब आपका महबूब आपकी पीठ पीछे किसी और की बाहों में हो और आपको इसकी खबर हो जाए। इसके गरूर की किरचियाँ इसके जिस्म के हर खुलिये में पेवस्त हुई। आंखें जल उठी, दिल डूब गया। नवीन एक झटके से सीधा हुआ और इस पर निगाह पड़ते ही चेहरा लट्ठे की मानद सफ़ेद पड़ गया। नवीन के देखने पर वो जो मुजस्सिम खड़ी थी, धुंधले होते मंजर से नज़रें हटाकर तेज़ी से वापस पलटी। बैग के हैंडल को थामा और जिन कदमों पर यहाँ आई थी उन्हीं कदमों तेज़ तेज़ वापसी के कदम बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा दिए। किंग्स नवीन की पुकार थी। वो घर के सामने मौजूद सुर्ख रोश के वस्त पे पहुंच चुकी थी। सिर्फ एक सेकंड के लिए कदम थमे, मगर फिर बिना पीछे मुड़े इसने कदम आगे बढ़ा दिए। किंजी रुको। वह भागता हुआ इसके पीछे आ रहा था। मेरी बात सुनो किंजी। इसके पीछे पहुंचकर एक झटके से इसे कंधों से पकड़कर अपनी तरफ मोड़ा। छोड़ो मुझे। पूरी कुव्वत से इसने नवीन के हाथों को झटका और चीखती हुई चंद कदम पीछे हुई। आंखों से निकले आंसू गाल भिगो रहे थे। नवीन के लिबास पर नागवार नजर डाले, वो लबों को बाहर निकाले रोती। किंग्स तुम गलत समझ। बकवास बंद करो, अपनी बकवास बंद करो नवीन, बस अब और नहीं। मुझे तलाक चाहिए और हर हाल में चाहिए। गुस्से से कहती बैग को थामे सराइट से आगे बढ़ी। नवीन फौरन इसके सामने आया। बात सुनो मेरी। वो सब जो तुमने देखा वो मोहब्बत नहीं है, वो तो बस एक कॉल गर्ल। प्लीज़ गुस्सा मत करो। तुम क्यों मुझे यूं तंग कर रही हो? वो बौखलाकर बेरब्त जुमले अदा कर रहा था। अब नहीं करूँगी। तुम खुश हो अपनी ज़िंदगी में, मैं ये देख चुकी हूँ। वो सब वक्ती है। मैं याद कर रहा था तुम्हें। वो नादिम सा सर झुका गया। किंज ने लब भींच कर आंसू रोके और चेहरा नफरत से एक तरफ मोड़ लिया। मुझे माफ़ कर दो किंजी। कर दिया। रगड़ कर हाथ की पूंछ से आंसू साफ करते हुए स्पॉट लहजे में कहती। वो किसी तूफान से पहले की खामोशी का पेशे हैमा लग रही थी। चलो घर चलते हैं। मैंने तुम्हें माफ़ किया है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे साथ फिर से रिश्ता रखूंगी। स्पॉट मगर दो टोक लहजे में कहती वो नफरत से नवीन की तरफ देख रही थी। मैं जल्द वकील से राब्ता करूंगी।
پرعزم لہجے میں کہا اور نوین کو یوں ہی پریشان چھوڑ کر آگے بڑھ گئی۔ کمرے کا دروازہ ہلکی کلک کی آواز کے ساتھ بند ہوا۔ دروازہ بند ہوتے ہی جویریہ نے سٹپٹا کر ارد گرد دیکھا۔ یہ کسی ہوٹل کا بہت بڑا کمرہ تھا، جہاں قیمتی فرنیچر سے لے کر دنیا کی ہر حسین اور دلکش چیز موجود تھی۔ شیشے کی طرح چمکتا سفید فرش، جہازی سائز بیڈ، چھت سے لٹکتے سفید فانوس، سفید صوفے، سینما اسکرین، ٹی وی، ہر طرح کی شراب سے لیس بار کاؤنٹر، خوبصورت ٹیرس اور سامنے پوری دیوار میں نصب شیشہ جس کی طرف رخ پھیرے۔ اس کے علاوہ یہاں موجود وہ دوسرا نفس کھڑا تھا، آف وائٹ پینٹ کوٹ اور سیاہ جوتوں میں ملبوس، ایک ہاتھ میں سلگتا سگار تھامے، سفید گرے بالوں کی پشت پر پونی بنائے۔ جویریہ نے آنکھوں کو سکیڑے اس کی طرف دیکھا۔ شیون نے اسے سفید رنگ کے لباس میں تیار کروا کر اس ہوٹل میں بھیجا تھا۔ یہ سفید فش میکسی تھی جس پر گہرا میک اپ کیے وہ ہوش ربال لگ رہی تھی، لیکن اس وقت وہ باختہ کھڑی تھی۔ شیون کے کمرے سے نکلنے کے بعد سے لے کر اب تک دوران کا رابطہ اس سے منقطع تھا۔ اب آگے اسے یہاں کیا کرنا تھا یہ دوران ہی بتانے والا تھا، اور وہ بےتابی سے اس کے رابطے کی منتظر تھی۔ اسے تیار کرنے والی میک اپ آرٹسٹ کان میں موجود بالیاں اتارنے میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی، لیکن وہ جوتے اسے اتارنے ہی پڑے تھے جس کے بارے میں وہ دوران کو بتا بھی نہیں سکی تھی۔ کمرے کے باہر شیون کے آدمیوں کا پیڑا تھا جو اسے یہاں لے کر آئے تھے، اور اب کمرے میں موجود یہ پونی والا شخص ضرور ایلکس تھا۔ وہ یوں ہی دروازے سے تھوڑا آگے کھڑی سے دیکھ رہی تھی جب وہ پلٹا۔ سفید چہرے پر ہلکی جڑیاں اس آدمی کی عمر کی غمازی تھیں۔ گھن زدہ نقوش والا چہرہ، وہ اب جویریہ کو دیکھ کر حباست سے مسکرا رہا تھا۔ جویریہ نے سٹپٹا کر نگاہیں چڑھائیں۔ سر بھاری ہو رہا تھا اور ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر اوپر نیچے سفر کر رہی تھی۔ وہ یوں ہی نگاہیں جویریہ پر جمائے قدم قدم آگے بڑھ رہا تھا۔ دل خوف سے پھڑپڑانے لگا۔ دوران رابطہ کیوں نہیں کر رہا تھا؟ ایلس کمرے میں موجود میز کے پاس رکا، چکا اور ایش ٹرے میں سلگتے سگار کو رکھ کر سیدھا ہوا۔ وہ اپنا اوپری کوٹ اتار رہا تھا۔ دوران، تم کہاں ہو؟ جویریہ نے ماتھے پر آئے پسینے کو صاف کرتے ہوئے آہستہ سے پکارا۔ ایلس کے بڑھتے قدم اس کی جان نکال رہے تھے۔ وہ کوٹ کو بیڈ پر اچھال چکا تھا۔ کہیں میک اپ کرنے والی لڑکی نے بالیوں کو کچھ کر تو نہیں دیا؟ اف خدایا، دوران کہاں ہے؟ دوران، کہاں ہو تم؟ روحانسی آواز میں دوران کو پکارتی وہ اب قدم قدم پیچھے ہٹنے لگی تھی۔ ایلس تو جیسے اس کی گھبراہٹ سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ وہ گھن زدہ صورت والا بوڑھا تھا جو اس کے سراپے کو دیکھتا ہوا اب شرٹ کے اوپرلی بٹن کھول رہا تھا۔ دوران سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا، لیکن اسے آگے اپنے آپ کو بچانا تھا۔ اس نے ایک دم سے بیرونی دروازے کی طرف بھاگنے کی خاطر رخ موڑا۔ وہ چند قدم ہی بھاگی تھی جب ایلکس ایک جست میں اس تک پہنچ کر اسے کمر سے دبوچ چکا تھا۔ ایک چیخ تھی جو اس کے حلق سے برآمد ہوئی۔ ایلکس نے کندھے سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف موڑا اور کمر سے پکڑ کر اپنے سامنے لگایا تو وہ تھر تھر کانپ گئی۔ مزاحمت کے ساتھ وہ دوران کے منع کرنے کے باوجود اسے پکارنے لگی۔ دوران اس سے رابطہ کیوں نہیں کر رہا تھا؟ دوران، دوران، وہ چیخ رہی تھی۔ آنکھیں بند تھیں۔ ایلکس کی گرفت اس قدر مضبوط تھی کہ اس کی ہر مزاحمت بیکار تھی۔ وہ کمر کے گرد بازو حائل کیے اسے مزید قریب کر رہا تھا۔ دوران، تم کہاں ہو؟ آنکھیں میچ کر وہ چیخ اٹھی۔ کتنی بے بس تھی وہ، اور اللہ کے بعد ایک وہی تو تھا جس نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ یہاں ہوں۔ وہ آنکھیں سختی سے بند کیے ہوئے تھی جب دوران کی آواز کانوں سے ٹکرائی، لیکن یہ آواز اسپیکر سے آتی آواز تو نہیں تھی۔ جویریہ نے پٹ سے آنکھیں کھولیں۔ ایلکس نامی وہ شخص ایک ہاتھ سے اس کی کمر کو تھامے دوسرے ہاتھ سے گردن کے نیچے سے کھینچتا ہوا چمڑے کا بنا لچکدار ماسک اپنے چہرے پر سے اتار رہا تھا۔ یہ ماسک لچکدار اور بالکل انسانی جلد کی طرح تھا اور سینے سے شروع ہو رہا تھا۔ کوٹ اتارنے کے بعد شرٹ کے بٹن کھولنا اسی وجہ سے تھا۔ جیسے ہی وہ لچکدار ماسک اترا، ماسک کے نیچے سے برآمد ہونے والا چہرہ دوران کا تھا۔ وہ کوئی ایلکس نہیں، دوران تھا۔ بکھرے بال، ہوبرو چہرہ، ہلکی سی بڑی ہوئی شیپ، سوزش زدہ گہری آنکھیں۔ وہ دلکش مسکراہٹ لبوں پر سجائے اس کی کمر تھام کر اسے اپنے ساتھ لگائے اس کے گھبرائے اور حیران چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ دوران کو یوں اچانک سامنے دیکھ کر خوف سے تھر تھر کانپتے وجود کو جیسے تقویت ملی۔
کسی خوفزدہ بچے کی طرح بنا سوچے سمجھے وہ اچک کر دوران سے لپٹ گئی، اپنی دونوں باہوں کو اس کے گرد پوری قوت سے لپیٹ کر چہرہ اس کے سینے پر ٹکائے آنکھیں زور سے میچ لیں۔ ایلس بریڈ سے شیون کو فون کروانا اور جویریہ کا یہاں پہنچنا سب ایک منصوبہ تھا جو برہان کی منعقد کردہ تقریب میں شرکت سے پہلے ہی تیار ہو چکا تھا۔ ایلکس بریڈ بھی وہ ذریعہ تھا جس سے زک اور پھر ایجنسی کو علم ہوا تھا کہ شیون جویریہ کو ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ایلس بریڈ کو قبضے میں کرنے کے بعد ایجنسی نے چپ چاپ شیون کو اس کے منصوبے میں کامیاب ہونے دیا۔ ایلس نے کچھ بھی ظاہر کیے بنا شیون کی پوری مدد کی اور پھر ایجنسی کے ہی کہنے پر شیون سے جویریہ کی مانگ کر دی۔ وہ تو چائنا نہیں آیا تھا، البتہ ایلکس کی شکل کا سلیکون ماسک پہن کر شیون کے آدمیوں کو شناخت دینے والا اور ہوٹل میں آنے والا شخص دوران ہی تھا۔ کسی بھی انسان کی شکل سے ملتا جلتا یہ کمپیوٹرائز سلیکون ماسک چند گھنٹوں میں ہی تیار ہو جاتا ہے۔ وہ چند دہائی پہلے کی بات تھی جب خفیہ ایجنٹ کو اپنا روپ بدلنے کے لیے یا پھر کسی دوسرے شخص کا روپ دھارنے کے لیے کئی گھنٹے میک اپ روم میں گزارنے پڑتے تھے، تب جا کر وہ روپ بدل پاتے تھے۔ لیکن اب تو چند گھنٹوں میں کمپیوٹرائز مشین کسی بھی شخص کے چہرے کی اس کی تصویر سے تمام پیمائش لینے کے بعد منوان ویسا ہی ماسک تیار کر دیتی ہے۔ یہ ماسک حقیقی شکل سے اتنا ملتا جلتا ہوتا ہے کہ انسانی آنکھ فوراً دھوکہ کھا جاتی ہے۔ اسی طرح کے سلیکون ماسک کے دستانے اس نے اپنے ہاتھوں اور بازوؤں پر کوہنی تک چڑھا رکھے تھے۔ جویریہ جب کمرے میں داخل ہوئی تو وہ اسی وقت ماسک اتار سکتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کی گھبرائی صورت پر پیار آ گیا۔ جیسے ہی وہ پلٹا، کمرے کے دروازے کے آگے سہمی سی جویریہ پورے سنگھار میں لیس اس کے جلتے اعصابوں پر ٹھنڈی پھوار کی طرح برس گئی۔ یہ وہی جانتا تھا۔ اس نے جویریہ کو کس طرح ایجنسی کے حکم پر اس مشن کا حصہ بننے دیا تھا۔ تقریب کی رات سے شروع ہوئی اذیت اب جا کر ختم ہوئی تھی۔ وہ صحیح سلامت اس کی نگاہوں کے سامنے کھڑی تھی۔ اب وقت آ گیا تھا اس کی پریشانی بھی دور کی جائے۔ کوٹ اتارنے کے بعد وہ شرارت سے مسکراتا اس کی طرف بڑھتا ہوا شرٹ کے بٹن اتار رہا تھا، کیونکہ سلیکون ماسک گردن سے نیچے سینے تک آتا تھا۔ بٹن کھولتا ہوا جب وہ جویریہ کے پاس پہنچا، اس وقت تک وہ مکمل خوفزدہ ہو کر بھاگنے کی کوشش میں تھی۔ اس کی اس خوفزدہ حالت سے محظوظ ہوتے ہوئے وہ اسے اپنی گرفت میں لے چکا تھا، لیکن یہ کیا، وہ تو کانپ رہی تھی اور اسے ہی مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ مزید اسے تنگ کرنے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے فوراً ماسک کو اتارا۔ وہ تو اسے سامنے دیکھ کر بچوں کی طرح اس سے لپٹ گئی، ایسے بچے کی طرح جو خوف زدہ ہو اور اسی لمحے اس کے سامنے اس کا کوئی بہت اپنا آ جائے۔ دوران نے مسکرا کر سر جھکائے اس کی طرف دیکھا اور خود بھی اس کے گرد بازوؤں کو لپیٹ لیا۔ اس کے کانپتے وجود کو خود میں بینچے سر جھکا کر بے اختیار لب اس کے سر پر رکھ دیے۔ وہ جو اس رات کو اپنی عزت کی آخری رات سمجھ کر خوف زدہ تھی، دوران کو ایلس کی جگہ پر دیکھ کر جیسے حواس کھو بیٹھی۔ اب جیسے ہی خوف کا اثر زائل ہوا اور دوران نے بھی اس کے گرد بازو حائل کیے تو احساس ہوا وہ اس وقت دوران کے سینے پر سر رکھے اس کے گرد بازو حائل کیے کھڑی ہے۔ دوران نے سر جھکائے آہستگی سے اس کے کان کے قریب سرکشی کی۔ کیا ہوا؟ ڈر گئی تھی؟ جذب اور محبت سے سرشار لہجہ تھا جس میں خوشی کی رمق واضح تھی۔ جویریہ نے بند آنکھیں ایک دم سے کھولیں۔ خوف ختم ہوا تو اس کی جگہ اذیت، تکلیف، نفرت اور غصے نے لینے میں ذرا دیر نہ کی۔ فوراً اس کے گرد حائل اپنے باہیں الگ کیں۔ چھوڑے مجھے، لب بینچے، پیشانی پر ناگواری کے شکن ڈالے، اسے چھوڑنے کے لیے کہا اور ساتھ ہی کسمسا کر غصے میں اس سے الگ ہونا چاہا۔ کیا ہوا؟ ہنوز اسی طرح اس کے گرد باہیں حائل کیے وہ حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ چھوڑے مجھے۔ کیوں بھائی، ابھی خود ہی تو گلے لگی تھی اور اب خود ہی چھوڑنے کا کہہ رہی ہو؟ دوران نے شریر لہجے میں کہا اور ڈٹائی سے گرفت کو اور مضبوط کیا۔ وہ غصے سے لب بینچے کسمسا گئی۔ تیوری چڑھائے چہرہ اوپر کیا تو دوران کا چہرہ بالکل پاس چہرے پر جھکا تھا۔ وہ شرارت سے مسکراتا زہر لگا۔ ہوش میں نہیں تھی اس وقت، ڈر گئی تھی۔ چھوڑے اب۔ اگر کہوں اب میں ہوش میں نہیں رہا، لبوں کو آپس میں ملائے مسکراہٹ کو بامشکل دبائے، وہ بالکل مختلف لگ رہا تھا۔ اس کی جان پر بنی تھی اور اسے شرارت سوچ رہی تھی۔ اگر یہاں سچ میں ایلکس ہوتا، اس کی روح تک کانپ گئی۔ آنکھیں پل بھر میں ہی آنسوؤں کی دبیز تہ کے ساتھ چمکنے لگیں۔ چھوڑیں پلیز۔ وہ رو رہی تھی۔ دوران نے فوراً باہوں کی گرفت ختم کی
اور پریشان چہرے کے ساتھ دیکھتے ہوئے اسے کندھوں سے تھام لیا۔ جویریہ، دلگیر لہجہ تھا جو اس کی گال پر بہتے آنسو دیکھ کر پریشانی کا عکاس تھا۔ چہرے پر شرارت کی جگہ اب پریشانی اور دکھ نے لے لی تھی۔ ہاتھ مت لگائیں مجھے، وہ کندھوں کو تھامے دوران کے دونوں ہاتھوں کو غصے سے جھٹکتی پیچھے ہوئی۔ چہرہ سرخ ہو رہا تھا، جبڑے سختی سے بیچے ہوئے تھے، آنکھوں سے بل بل آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے ابھی اسی وقت پاکستان جانا ہے، مجھے میرے گھر جانا ہے۔ وہ پھٹ پڑی، زکام زدہ بھاری آواز خاموش کمرے میں گونج اٹھی۔ دوران نے محبت اور دکھ سے اس کے روتے چہرے کو دیکھا۔ رونا بند کرو، لے جاؤں گا۔ نہیں، مجھے نکالے یہاں سے، مجھے جانا ہے، میں خود جا سکتی ہوں، بس اس ہوٹل سے نکال دیں۔ ایک دفعہ آپ کے ساتھ جانے کی غلطی کر چکی ہوں، اب نہیں کرنا چاہتی۔ صرف غصہ کرو، رو مت پلیز۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ دوران نے فکر مندی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے التجا کی۔ اس کا غصہ، اس کی نفرت اور اس کی ناراضگی سب کچھ بجا تھا۔ میری مرضی ہے کچھ بھی کروں، غصہ کروں یا روں، آپ کو اس سے کیا؟ مجھے بس اسی وقت یہاں سے نکالیں، بے حد سخت لہجے میں کہتی اب وہ غصے سے دوران کو گھور رہی تھی۔ آج اگر اس سے محبت نہ ہوتی تو شاید وہ اس کے اس رویے پر اپنا احسان یاد دلا کر خود ایک طرف ہو جاتا، لیکن سامنے کھڑی غصہ کرتی، اس سے بدتمیزی سے پیش آتی اور روتی ہوئی لڑکی نہ صرف اس کی منکوہا تھی بلکہ اس کے دل کا بند دروازہ کھول کر اس میں پورے حق سے داخل ہونے والی پہلی لڑکی تھی۔ اس کے پتھر دل کو موم کر دینے والی، اس کو محبت جیسی خوبصورت جذبے سے آشنا کرانے والی، وہ دنیا کی واحد لڑکی تھی جس کی نم آنکھیں اور آنسو اسے تکلیف دے رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے غصے اور نفرت پر بھی بے پناہ پیار آ رہا تھا۔ وہ پوری دنیا میں اس کے لیے وہ ہستی تھی جس کے سامنے آپ باقی سب سے مختلف ہوتے ہیں۔ اللہ نے کچھ جذبے اور کچھ رشتے ایسے بنائے ہیں جو ہمیں کمزور کر دیتے ہیں، بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ سخت سے سخت وجود میں بھی دل اسی نرم لوتھڑے سے بنا ہوتا ہے جس میں اللہ پاک کی مرضی سے جذبات جنم لیتے ہیں، اور محبت بھی ایسا ہی ایک جذبہ ہے۔ جب کسی سے محبت ہو جائے تو اس کے لیے آپ کے احساسات، آپ کی فکر، آپ کا رویہ بالکل مختلف ہو جاتا ہے۔ دوران ملک بھی اگر آج بدلا ہوا تھا تو صرف اس لڑکی کے سامنے جو غصے میں بڑی سرخ چہرے کو پھیرے کھڑی تھی اور اسے یہ سنا چکی تھی کہ وہ اب اس کی مرضی کی غلام نہیں ہے۔ ہاں تمہاری مرضی ہے، کچھ بھی کرو، لیکن فی الحال کچھ کھا کر آرام کرو۔ دوران کے پرسکون لہجے اور طمانینت بڑے جواب پر اس نے بے روحی سے پھیرا چہرہ تنک کر موڑا۔ وہ اس کے غصے، اس کی باتوں کی پرواہ کیے بنا اب بیڈ کے اطراف میں لگے میز کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کیا اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس نے کیا کیا؟ کٹھور انسان، جویریہ نے سختی سے دانت پیسے۔ نہیں کھانا مجھے، نہیں آرام کرنا، آپ اتنے ڈھیٹ کیوں ہیں؟ کیا آپ کو سمجھ نہیں آ رہا میں کیا چاہتی ہوں؟ میں یہاں سے ابھی اور اسی وقت نکلنا چاہتی ہوں، اور میں جانتی ہوں آپ یہ سب کر سکتے ہیں۔ ہاں کر سکتا ہوں، لیکن ابھی نہیں کر سکتا ہوں۔ دوران نے اس کی بات پر ایک سیکنڈ کے لیے بویں اٹھائے رکھنے کے بعد بڑے آرام سے انکار کیا۔ جویریہ جھنجھلا کر چند قدم آگے بڑھی۔ جھوٹ، آپ کر سکتے ہیں، آپ کوئی عام انسان اور صرف فلم سٹار نہیں ہیں، اتنا تو میں اچھی طرح سمجھ چکی ہوں۔ آپ کا مقصد بھی پورا ہو چکا ہے، اب میری جان چھوڑ دیں۔ دوران کے سر پر کھڑی وہ اپنی طرف سے اس پر غصے میں تابڑ توڑ طنز کے تیر برسا رہی تھی، جبکہ وہ میز پر پڑے انٹرکام کو کان سے لگائے پرسکون بیٹھا تھا۔ اس کے لیے مشن کا سب سے تکلیف دہ وقت جویریہ کے یہاں پہنچنے سے پہلے تک کا تھا۔ وسوسے دل کو گھیر لیتے تھے کہ اگر شیون نے اسے ہوٹل نہیں بھیجا تو کیا ہوگا، اگر سے وہیں کچھ ہو گیا تو وہ کیا کرے گا، لیکن اب وہ پرسکون تھا۔ ڈنر بھیج دیں کمرے میں، متوازن لہجے میں انٹرکام اٹھائے دوران نے دوسری طرف حکم صادر کیا اور پھر ریسیور رکھنے کے بعد چہرہ اوپر اٹھائے جویریہ کی طرف دیکھا۔ مجھے کچھ نہیں کھانا، مت کھانا، مجھے تو کھانا ہے، اس دن سے بھوکا ہوں، کندھے اچکا کر کہا اور ایک طرف پڑے بیگ کو اٹھا کر جویریہ کی طرف بڑھایا۔ چلو فریش ہو جاؤ، اس میں تمہارا ڈریس ہے۔ دوران اس کی طرف بیگ بڑھائے ہوئے تھا جس کو تھامنے کی بجائے وہ صرف گھور رہی تھی۔ دوران نے بیگ کو واپس بیڈ پر رکھا، کھولا اور بیگ میں سے طے شدہ کپڑے باہر نکالے۔ یہ اس کی نیلی فراک تھی، مطلب وہ اس کے کپڑے بھی لے کر آیا تھا۔ بیگ سے گہری نیلی فراک اور سرخ شال نکال کر جویریہ کی طرف بڑھائے۔ وہ سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ان جھلمل ستاروں کی تنگ اور عجیب میکسی میں تو واقعی الجھن محسوس کر رہی تھی۔ دوران اسی طرح کپڑے اس کی طرف بڑھائے منتظر بیٹھا تھا
جب اس نے ناک پھلا کر غصے سے کپڑے دوران سے جھپٹے اور کمرے میں موجود ڈریسنگ روم کی طرف قدم بڑھا دیے، جبکہ وہ اس کے اس انداز پر بے ساختہ امڑ آنے والی مسکراہٹ کو لبوں پر گہرا کیے اس کی پشت کو گھور رہا تھا۔ کپڑے تبدیل کرنے اور چہرے کو دھو کر میک اپ سے آزاد کرنے کے بعد جب وہ باہر آئی تو صوفے کے آگے لگے میز پر کھانا سج چکا تھا، جس کی اشتعال انگیز خوشبو نے ایک سیکنڈ میں ہی اس کے ناک کے نتنوں سے سفر کرتے ہوئے بھوک سے چمکتی آنتڑیوں کو پیغام ارسال کیا، جس پر بھوک بڑھ گئی۔ نیلی فراک میں شال کو کندھوں کے گرد اچھی طرح لپیٹے کچھ دیر پہلے والے گہرے میک اپ کو دھو کر شفاف چہرہ نکالے وہ مجسم کھڑی تھی۔ میک اپ اتارتے ہی چہرے پر زخموں کے جا بجا سرخ نشان واضح ہونے لگے تھے۔ دوران نے اس کی طرف دیکھا اور پھر بیڈ سے اٹھ کر کھانے کی میز کی طرف ایسے قدم بڑھائے جیسے اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ جویریہ نے بے نیازی سے چہرے کو پھیرا اور دوران کی مخالفت سمت میں بیڈ کی طرف قدم بڑھا دیے۔ وہ حیرت سے رکا، پیچھے مڑ کر اس کی طرف دیکھا جو کھانے کی میز پر آنے کی بجائے بیڈ پر بیٹھ چکی تھی۔ دوران کچھ سیکنڈ اسی طرح اس کی طرف دیکھتا رہا اور پھر کھانے کی میز کی طرف چل دیا۔ وہ غصے میں بڑی بیٹھی چور نگاہوں سے بار بار اس کی طرف دیکھ رہی تھی جو کھانا شروع کر رہا تھا۔ میز چائنیز کھانوں سے بھرا ہوا تھا۔ اف، ظالم انسان! نفرت اور اکڑ سے کھانا چھوڑ کر یہاں تو آ کر بیٹھ گئی تھی، لیکن اب احساس ہو رہا تھا کہ بھوک سے تو جان نکل رہی ہے، اور دوران کو احساس تک نہیں تھا اس کا۔ بے اختیار آنکھیں بھر آئیں، آنسو اتنی تیزی سے گالوں پر بہنے لگے کہ وہ الجھ کر ہاتھ کی پشت سے ان کو بار بار رگڑنے لگی۔ سر جھکائے وہ اسی طرح بے دردی سے آنسو صاف کرنے میں مصروف تھی جب اچانک دوران کی رد عمل پر سٹپٹا گئی۔ وہ کب قریب آیا اور کب اس کے بازو کو تھام کر اسے بیڈ پر سے اٹھایا خبر نہ ہوئی۔ کیا ہے، چھوڑیں مجھے! جھنجھلا کر دوران سے بازو چھڑوانے کی کوشش میں غصے سے چیخی، جبکہ وہ انسنی کرتا اسے زبردستی صوفے تک لے آیا۔ ڈیٹ، میں نہیں، تم ہو، بیٹھو یہاں۔ کندھوں سے تھام کر زبردستی کھانے کے میز کے آگے صوفے پر بٹھایا۔ وہ اس پورے عرصے میں پہلی مرتبہ اس سے اتنے روب سے مخاطب ہوا۔ اب چپ چاپ کھانا شروع کرو، نہیں تو کھانا کیسے کھلانا ہے یہ بھی اچھے سے آتا ہے مجھے، روب سے کہتا وہ خود سامنے والے صوفے پر براجمان ہو چکا تھا۔ دوران کے تیور سے صاف ظاہر تھا کہ ابھی اگر اسی لمحے اس نے کھانا نہ شروع کیا تو واقعی وہ زبردستی کرے گا، اور بھوک تو ویسے بھی شدید لگ رہی تھی۔ غصہ، نفرت اور نخرہ ایک طرف رکھے خاموشی سے پلیٹ کو اٹھایا اور نوڈلز کو پلیٹ میں ڈھیر کیا۔ دوران نے بویں اوپر چڑھائے ایک نگاہ اس پر ڈالی اور پھر کھانے میں مگن ہو گیا۔ اس کے کھانا کھانے کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ اس رات سے وہ بھی بھوکا تھا۔ وہ مختلف چیزیں اٹھا کر اس کی اور اپنی پلیٹ میں رکھ رہا تھا۔ کھانے کے دوران بالکل خاموشی چھائی رہی۔ وہ ابھی کھانا کھا ہی رہی تھی جب دوران کھانا کھانے کے بعد نیپکین سے ہاتھ صاف کرتا اپنی جگہ سے اٹھا اور قدم بیڈ کی طرف بڑھا دیے۔ 2 کپ چائے بھجوا دیں۔ دوران کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ چائے کا آرڈر دینے کے بعد وہ پھر سے واپس اسی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ گہری خاموشی کا دورانیہ طویل ہو رہا تھا۔ جویریہ نے سر جھکائے ہی ہاتھ اور منہ نیپکین سے صاف کیے اور بنا اس کی طرف دیکھے چہرہ اوپر اٹھایا۔ میں ISI کا خفیہ ایجنٹ ہوں، دوران نے دھماکہ کیا تھا۔ وہ جو نگاہیں پھیرے ابھی صوفے پر سے اٹھنے والی تھی چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ سنجیدگی کا پیکر بنا وہ شاید اس کے دیکھنے کا ہی منتظر تھا۔ نگاہیں ملی تو اس نے کلام کا سلسلہ جوڑا۔ اس وقت جو تم یہ سب دیکھ رہی ہو یہ سب ایک مشن کا حصہ ہے۔ ہم نے تمہیں اپنے مقصد کے لیے ایک مہرہ بنایا، تمہیں بنا بتائے تمہیں ان لوگوں کے حوالے کیا۔ دوران کے لہجے میں ندامت کی واضح جھلک تھی۔ تمہارے ساتھ جو بھی ہوا وہ سب کرنا میری اور ایجنسی کی مجبوری بن گیا تھا، کیونکہ ان لوگوں تک پہنچنے کا صرف یہی ایک راستہ بچا تھا۔ دوران نے آہستگی سے سر کو جھکایا اور پھر چہرہ اوپر اٹھایا۔ تم ایک بہادر اور مضبوط اعصاب کی لڑکی ہو، یہ ہم جان گئے تھے، لیکن اگر تمہیں یہ سب پہلے بتاتے تو شاید تم کبھی بھی اس مشن کا حصہ بننے کے لیے تیار نہ ہوتی اور نہ ہی برہان کی تقریب میں جاتی۔ دوران خاموش ہو گیا تھا۔ وہ شاید اب اس کے جواب کا منتظر تھا۔ اچھا تو دوران ملک، یہ تھی وہ حقیقت، تم واقعی خاص نہیں بہت خاص نکلے، پراسرار نہیں بہت پراسرار نکلے، بے حس نہیں بہت زیادہ بے حس نکلے۔ ٹھیک ہے، یہ سب ایک مشن تھا، لیکن تمہیں کس نے حق دیا کہ تم اس مشن میں میرے جذبات کے ساتھ کھیلتے، مجھ سے اپنی جھوٹی محبت کا اظہار کرتے؟ جویریہ نے گہری سانس خارج کی اور اعتماد سے چہرے کو اوپر اٹھایا۔ اگر آپ نے مجھے یہ سب نہیں بتایا تھا تو مجھے اس بات کا کوئی گلہ نہیں ہے، کیونکہ مجھ پر کیے ہوئے
احسان کے بدلے کے طور پر میں آپ کے کسی بھی مقصد میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے ہمیشہ سے تیار تھی، لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ آپ نے یہ سب کرنے کے لیے مجھے جھوٹی محبت کا جھانسا کیوں دیا۔ دوران اس کے آخری جملے پر پہنچا گیا، فوراً اس کی بات کاٹی۔ وہ جھانسا نہیں تھا، یہ سچ ہے، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ جھوٹ، بالکل جھوٹ، مت گرائیں میری نظروں سے خود کو اتنا۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ نے میری بے پناہ محبت کو نفرت میں بدل دیا ہے۔ وہ نفرت سے ناک بھینچے برائی آواز میں کہتی اس کی سچی محبت کو جھوٹ قرار دے کر اپنی محبت کو بھی نفرت میں بدلنے کا بتا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ دوران کچھ اور کہتا، وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھی اور تیز تیز قدم اٹھاتی ایک سیکنڈ سے پہلے بیڈ تک پہنچی۔ کمفرٹر غصے سے کھینچا اور سر تک تان کر لیٹ گئی۔ دوران نے ایک آبرو چڑھائے بغور اس کی طرف دیکھا۔ تم نفرت نہیں کر سکتی مجھ سے، تمہارے ذہن کو نہیں پڑھ سکتا، لیکن اب تمہارے دل کی دھڑکنوں کو سن سکتا ہوں۔ گہری نظروں سے کمفرٹر میں لپٹے وجود کو دیکھا۔ دروازے پر ہونے والی دستک پر وہ خیالوں سے باہر آیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر جلدی سے ایک طرف کاؤچ پر پڑے ماسک کو اٹھایا کر چہرے پر چڑھایا۔ لمبے لمبے ڈگ پڑتا جب وہ دروازے پر پہنچا، ماسک پوری طرح اس کے چہرے پر سیٹ ہو چکا تھا۔ دروازے پر چائے آ چکی تھی۔ ہوٹل کی وردی میں ملبوس لڑکا چائے کے لوازمات سے بڑی چائے لیے دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ دروان دروازہ کھول کر ایک طرف ہوا۔ وردی میں ملبوس لڑکا چائے کی ٹرالی کو گھسیٹتے ہوئے آگے آیا۔ دوران نے اچھوٹتی نگاہ باہر دروازے کے دائیں بائیں کھڑے شیون کے گارڈز پر ڈالی۔ وہ چوکنے دروازے کے باہر پہرا دے رہے تھے۔ چائے رکھنے کے بعد لڑکے دروازے سے واپس گیا تو دوران نے ماسک اتارا، بیڈ پر ایک طرف پڑے بیگ میں سے فرسٹ ایڈ باکس کو نکالا اور چائے کی ٹرالی پر رکھا۔ ٹرالی کو نرماہٹ سے گھسیٹتا ہوا بیڈ تک لایا۔ کمفرٹر میں سمٹ کر لیٹی وہ دوران کے قدموں کی چھاپ کو بیڈ کے قریب اپنے سر پر محسوس کر سکتی تھی۔ وہ بھی چائے کی خوشبو کو سونگھ کر ہی بےتاب ہو رہی تھی جب دوران کے پاس بیٹھنے کا احساس ہوا۔ اٹھو، پین کلر لے کر چائے پی لو۔ ضرورت نہیں مجھے، غصے میں فوراً انکار کیا۔ ٹھیک ہے، چائے مت پیو، لیکن میڈیسن ضروری ہے، ضد مت کرو۔ مجھے پتا ہے میرے لیے کیا ضروری ہے، پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ کمفرٹر کے اندر ہی چہرہ دیے غصے میں جواب دیا، مگر اب کی بار دوران نے جواب دینے کے بجائے کھینچ کر اس پر سے کمفرٹر اتارا۔ جویریہ نے خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا جو کمفرٹر کھینچنے کے بعد آرام سے فرسٹ ایڈ باکس سے کوئی کریم اٹھا رہا تھا۔ کریم اٹھا کر اس کی طرف پلٹا اور اس کے گھورنے سے بے نیازی برتتے اس کی کلائی کو تھام لیا۔ اتنے گھنٹے ہاتھ پشت پر بندھے رہنے کی وجہ سے اس کی دونوں کلائیوں پر گہرے زخم تھے۔ دوران نے باری باری اس کی دونوں کلائیوں کے سرخ نشانوں کو قرب سے دیکھا اور پھر بے اختیار ہی ہاتھ میں تھامی دائنی کلائی پر اپنے لب رکھ دیے۔ وہ جو تب سے تیوری چڑھائے غصے سے گھور رہی تھی، دوران کی جسارت پر سانس اٹک گیا۔ دوران نے زخم پر سے لب ہٹائے اور کلائی کے زخم کو اپنی بند آنکھوں سے لگا لیا۔ وہ ساکن سانس کے ساتھ کسی مجسم کی طرح لیٹی تھی، جسم کا سارا خون جیسے چہرے پر جمع ہونے لگا تھا۔ دوران نے اس کی طرف دیکھے بنا کلائی کو آنکھوں پر سے ہٹایا اور ہاتھ میں پکڑی ٹیوب میں سے کریم نکال کر اپنی انگلی کی پور پر رکھی۔ سر کو جھکائے کریم کو باری باری اس کی دونوں کلائیوں کے زخم پر لگایا۔ کلائی پر کریم لگانے کے بعد جیسے ہی نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی، جویریہ نے پوری کھلی آنکھیں جٹ سے بند کیں۔ پلکیں گلال ہوتے گالوں پر لرز رہی تھیں۔ دوران اس کی پیشانی پر بنے زخم کو چھو رہا تھا، انگوٹھے کی پور سے اس کی پیشانی پر بنے ابھار کو چھوا۔ وہ سمٹ گئی، پلکوں کی کپکپاہٹ تیز ہوئی۔ دل اتنی رفتار سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی پسلیاں توڑے باہر نکل آئے گا۔ پلکیں اتنی وزنی ہو رہی تھی جیسے کسی نے ان پر پتھر رکھ دیے ہوں۔ کہاں تھی وہ نفرت، کہاں تھا وہ غصہ؟ وہ تو ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ وہ اب کریم کو اس کی پیشانی کے ابھار پر لگا رہا تھا۔ کریم کو پیشانی کے زخم پر لگانے کے بعد جیسے ہی نگاہیں اس کے لبوں کے زخم پر آئیں، دل کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا۔ جبرے ضبط سے بھینچے وہ کربناک نگاہیں اس کے لبوں کے کٹے کناروں پر گاڑے ہوئے تھا۔ وہ کتنی تکلیف میں رہی ہوگی، اس کے منہ پر کتنے گھنٹوں تک کپڑا بندھے رہنے کی وجہ سے زخم بن گئے تھے۔ دوران نے انگلی کی پور پر لگی کریم کو آہستگی سے دونوں اطراف کے زخموں پر لگایا۔ جویریہ کے سسکنے اور بندی پٹی میں چیخنے کی آوازیں کان کے پردوں سے ٹکرانے لگیں۔ برداشت جواب دے گئی۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ٹیرس پر نکل گیا۔ وہ جو بے حس و حرکت تھی، دوران کے اٹھنے پر
سانس بحال ہوئی، کپ کپاتی جھکی پلکیں آہستگی سے اوپر اٹھائیں، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، آنسوؤں کی موٹی تہہ سفید سے سرخ ہوتی پتلیوں پر چمک رہی تھی۔ دوران کا لمس ابھی تک کلائی پر موجود تھا۔ آہستگی سے گردن پھیر کر ٹیرس کی طرف دیکھا۔ ٹیرس کا سلائڈنگ ڈور کھلا تھا اور سامنے ریلنگ کو تھامے وہ سر کو آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے تھا۔ کیا وہ واقعی اسے محبت کرتا ہے؟ آنسو آنکھ کے کناروں سے لڑک کر اب کان کی طرف سفر کر رہے تھے۔ برباد ہوئے، مسمار ہوئے، ایک ایک سے عداوت کر بیٹھے۔ برباد ہوئے، مسمار ہوئے، ایک ایک سے عداوت کر بیٹھے۔ پھر اس پہ غضب یہ ٹوٹ پڑا، ہم تم سے محبت کر بیٹھے۔ الجھن سی رہی، لالچ سی اٹھی، شب و وصل کی ہمت کر بیٹھے۔ کچھ چھیڑ لیا اس گل نے ہمیں، کچھ ہم بھی شرارت کر بیٹھے۔ بے حال کیا، بے جان کیا، ہر لختہ قیامت کر بیٹھے۔ ایسے تو عدوئے نفرت نہ کریں تم جیسے محبت کر بیٹھے۔ جب بڑھنے لگی دوزخ کی طرف، ہر گام پہ آفت کر بیٹھے۔ یزداں بھی رکھے گا یاد سدا، رند ایسی شکایت کر بیٹھے۔ جو لوگ تھے اپنے یار کبھی، وہ لوگ عداوت کر بیٹھے۔ اب دنیا کی ہم سے بات نہ کر، ہم دنیا پہ لعنت کر بیٹھے۔ یوں ضد نہ کرو، بے دل نہ بنو، عشق کی بھی کچھ عزت رکھو۔ اب آگے لگا دو آگ کے ہم تیار تو میت کر بیٹھے۔ ایک غرض کرم نے مار دیا، پھر حسرت دل اللہ اللہ۔ ایک غرض کرم نے مار دیا، پھر حسرت دل اللہ اللہ۔ جو بات زباں سے کہہ نہ سکے، نظروں سے عنایت کر بیٹھے۔ اسی پل میں قید کچھ 10 سے 15 منٹ گزرے، پتہ نہ چلا۔ دوران واپس پلٹا تو اس نے بھی فوراً نظروں کا زاویہ بدل دیا۔ وہ واپس آیا تو اس سے نگاہیں چرا رہا تھا۔ اٹھو، میڈیسن لو اور چائے پی لو۔ دوران کی بدلی ہوئی بھاری آواز پر اس نے چونک کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ کیا وہ ٹیرس پر رو رہا تھا؟ کیا وہ اس کے زخموں کو دیکھ کر رو رہا تھا؟ دوران نے ہنوز نگاہیں جھکائے میڈیسن کو اس کی طرف بڑھایا۔ وہ الجھ گئی، دل ڈگمگانے لگا، کبھی یقین کی دہلیز پر قدم رکھتا اور کبھی پیچھے کھینچ لیتا۔ جویریہ نے خاموشی سے ہاتھوں کے بل جسم کو اوپر اٹھایا اور تکیے کے سہارے بیٹھ کر اس کی ہتھیلی سے میڈیسن اٹھا کر منہ میں ڈال لی۔ دوران کے ہاتھ سے پانی کا گلاس پکڑا اور خاموشی سے لبوں سے لگایا۔ دوران اب چائے کو کپ میں انڈیل رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے گلاس کو منہ سے ہٹایا، وہ چائے کا کپ اس کی طرف بڑھائے ہوئے تھا جس کی اسے بہت طلب تھی۔ دوران کے ہاتھ سے چائے کا کپ تھام کر نگاہیں جھکائے گھونٹ بڑھا۔ وہ اب اپنی چائے کپ میں ڈال رہا تھا۔ تم سے کچھ کہنا ہے، پلیز غصہ کرنے کی بجائے میری بات کو ٹھنڈے دماغ سے سوچنا اور پھر اپنا فیصلہ سنانا۔ دوران کی بات پر اس نے جھکی نگاہیں اوپر اٹھائیں اور دوران کی طرف حیرت سے دیکھا۔ کچھ دیر پہلے والا غصہ ختم تھا، اب الجھن چہرے پر رقم تھی۔ باہر شیون کے جو 2 آدمی کھڑے ہیں وہ تمہاری نگرانی کے لیے کھڑے ہیں۔ تم چاہو تو ابھی میں ان دونوں کا کام تمام کر دوں اور تمہیں بحفاظت یہاں سے پاکستان پہنچا دوں۔ وہ چند سیکنڈ کی توقف کے لیے خاموش ہوا۔ جویریہ ہمتن گوش تھی۔ لیکن اگر اس طرح تمہیں میں یہاں سے نکال بھی دیتا ہوں تو ایک تو ہمارا شیون تک پہنچنے کا راستہ بالکل بند ہو جائے گا اور دوسرا تمہارے سر پر شیون نام کی تلوار ساری عمر لٹکتی رہے گی، جو مجھے ہرگز گوارا نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں تم عام لڑکیوں کی طرح بنا کسی خوف کے زندگی بسر کرو۔ دوسرا راستہ کون سا ہے؟ حیرت میں ڈوبی زکام زدہ آواز تھی۔ وہ ناسمجھی سے دوران کی طرف دیکھتے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ ان دونوں آدمیوں کو ختم کرنے کے بعد میں اور میرا ساتھی زک ان کی جگہ ان کا لباس پہن کر ان کے انٹری کارڈ لے کر تمہیں وہاں واپس لے کر جائیں۔ آج دوپہر کو تم نے جتنی بھی انفارمیشن دی وہ سب ابھی ناکافی ہے اور ہم اس آپریشن کو اب مکمل طور پر جڑ سے ختم کرنا چاہتے ہیں، جس کے لیے ہمیں انہی کے آدمی بن کر وہاں گھسنا ہے۔ ہمیں ان کے تہہ خانے میں پھنسی تمام لڑکیوں کو آزاد کروانا ہے اور مجھے شیون کو جان سے مارنا ہے۔ آخری بات پر دوران کی کن پٹی کی رگیں تن گئیں۔ وہ جبڑے بنچے ضبط سے بول رہا تھا۔ جویریہ کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہوا۔ پریشان نہ ہو، لیکن اگر تم یہ سب نہیں چاہتی تو میں تمہیں واپس بھیج دیتا ہوں اور کسی دوسرے طریقے سے ان تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔
اب کی بار میں یہ سب ایجنسی کے خلاف ہو کر کروں گا. میں نہیں چاہتا میں جاؤں گی ساتھ. جویریہ کے برجستہ جواب پر دوران نے چونک کر اس کی طرف دیکھا. اس کے چہرے پر کوئی خوف نہیں تھا. وہ اسپاٹ مگر پرعزم چہرے کے ساتھ بیٹھی تھی. میں نہیں جانتی آپ وہاں سے کون سی انفارمیشن کلیکٹ کر رہے ہیں اور آپ کا مشن کیا ہے، لیکن مجھے اس تہخانے میں قید لڑکیوں کو آزادی دینی ہے، اس کے لیے چاہے میری جان چلی جائے. پرعزم لہجہ تھا. دوران چند سیکنڈ اسے دیکھتا ہی رہ گیا، پھر لب پیچھے سر کو اس بات میں ہلایا. خوف اپنی جگہ تھا، لیکن جب دوران نے کہا کہ وہ شیون کو مارنا چاہتا ہے تو اس کی آنکھوں میں اپنے لیے عزت کا جو درجہ اس نے دیکھا وہ اس کی بے پناہ محبت کو مات دے گیا. خود غرض وہ نہیں تھا، وہ خود تھی. کیسے بھول گئی تھی کہ اس نے کیا کچھ نہیں کیا تھا اس کے لیے. دوران کی باتوں اور اس کے مقصد کی پاکیزگی نے اچانک ایک عجیب سے جذبے سے ہمکنار کیا. اسے شیون کے تہخانے میں کھڑے ہو کر اپنے کہے ہوئے الفاظ یاد آ گئے. وہ ایک دم پرسکون ہو گئی تھی. تمہیں اب سونا چاہیے کیونکہ صبح ہوتے ہی ہمیں اپنی تیاری مکمل کر کے نکلنا ہوگا. دوران نے کمفرٹر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو وہ چونک کر آہستگی سے سر اس بات میں ہلا گئی اور دوران کے ہاتھ سے کمفرٹر لے کر لیٹ گئی. وہ کچھ دیر پرسوچ نگاہیں چائے کے کپ پر گاڑے بیٹھا رہا اور پھر ایک جھٹکے سے وہاں پر سے اٹھ کر کاؤچ پر رکھے لیپ ٹاپ کی طرف بڑھ گیا. بیولی ہلز میں صبح کے 10 بجے سورج کی ٹھنڈی مگر روشن کرنیں چاروں سو پھیل چکی تھیں. فلم نگری سے جڑے لوگوں کا یہ نگر معمول کی چہل پہل کا شکار ہو چکا تھا. تار کول میں لپٹی سیاہ شفاف سڑک اور اس پر دوڑتی بھاگتی گاڑیوں میں سے ایک ٹیکسی بھی متوازن رفتار میں سڑک پر چلتے ہوئے سست ہوئی اور پھر ایک بلند سفید اور سلیٹی رنگ عمارت کے سامنے رکی. این لیسینی ببلوڈیپٹ آسمان سے بات کرتی خوبصورت عمارت. یہ بیورلی ہلز کی مشہور قیمتی رہائش کمپارٹمنٹ اور فلیٹس کی عمارت تھی جہاں ہالی ووڈ میں کام کرنے والے بہت سے چھوٹے اداکار اور اس پیشے سے وابستہ دوسرے لوگوں کی رہائش تھی. ٹیکسی کا دروازہ کھلا اور اس میں سے نکلنے والی لڑکی جیسیکا تھی. ہلکا سبز پیروں کو چھوتا بند گرم کوٹ، سرخ اونچی ہیل کے بند جوتے، دیدہ زیب میک اپ سے لیس چہرہ، سنہری کھلے گردن کو چھوتے ملائم بال. وہ بے حد حسین لگ رہی تھی. وہ ٹیکسی سے اتری اور چہرہ اٹھائے اپنی چھوٹی آنکھوں کو مزید سکیڑ کر عمارت کا جائزہ لیا. لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ ابھری اور پھر سمٹ گئی. چند سیکنڈ یوں ہی عمارت کو دیکھتے رہنے کے بعد اس نے ہرما قدم عمارت کے جانب بڑھائے. پچھلے 3 دن سے انل اس کا فون نہیں اٹھا رہا تھا اور نہ ہی اس کے کسی بھی پیغام کا جواب دے رہا تھا. وہ جانتی تھی کہ وہ اپنے راز کے یوں فاش ہو جانے پر گھبرا گیا ہے اور اس کے رد عمل کے ڈر سے اب اس کا فون نہیں اٹھا رہا ہے. انل کا پتہ معلوم کرنا اب اس کی کافی معلومات کے بعد کوئی مشکل کام نہیں تھا. تھوڑی سی جدوجہد کے بعد دنوں میں ہی وہ اس کا رہائشی فلیٹ تلاش کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی. وہ اب عمارت کی لفٹ میں کھڑی تھی. لفٹ کے بند ہوتے ہی اس نے سرائت سے اوپری کوٹ اتارا، بیگ میں سے موبائل نکال کر جلدی سے اپنے چہرے کو دیکھا، بالوں کو درست کیا. کوٹ کے نیچے وہ ڈھیلی سی سفید ٹی شرٹ کے نیچے جینز پہنے ہوئے تھی. لفٹ تیسری منزل پر رکی. یہاں لمبی راہداری میں دائیں بائیں تھوڑے فاصلے میں خوبصورت کمپارٹمنٹ تھے. ارد گرد دیکھتی وہ مطلوبہ کمپارٹمنٹ کے سامنے رکی اور پھر لجاجت کی لالی چہرے پر سجائے گھنٹی پر ہاتھ رکھ دیا. یہ انل کا کمپارٹمنٹ تھا. اتنا مہنگا کمپارٹمنٹ. آخر کو وہ اتنے بڑے فلم سٹار کا پیے تھا. یہ کمپارٹمنٹ اور بیولی ہلز میں رہائش وہ سب افورڈ کر سکتا تھا. وہ اس کے بارے میں بچی کچی معلومات بھی اکٹھی کر چکی تھی. وہ لبوں کو آپس میں ملاتی اور کبھی مبہم سا مسکراتی. منتظر نگاہیں دروازے پر جمائے ہوئی تھی. انل کی عمارت نے اس کو متاثر ضرور کیا تھا، لیکن یہ بات سچ تھی کہ اس کی خفیہ محبت نے اس کا دل جیت لیا تھا. کلک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا. بکھرے بال اور ادھ کھلے نیند سے بوجھل ہوتی آنکھوں سمیت انل سامنے کھڑا تھا. وہ غالباً سویا ہوا تھا، اس لیے ابھی بھی سیاہ رنگ کے نائٹ گاؤن میں ملبوس تھا. دروازہ کھول کر جیسے ہی اس کی نگاہ سامنے پڑی، ساری سستی بھگ سے اڑ گئی. منہ اور آنکھیں ایک ساتھ وار ہوئیں. تم کیا سمجھتے ہو کھوج نکالنا صرف تمہارا ہی کام ٹھہرا؟ وہ شوخ لہجے میں کہتی اترائی. انل کی حیرت اب پریشانی میں بدل رہی تھی. وہ اس کی حالت سے محظوظ ہوتی ہوئی مسکراہٹ دبا گئی. سانولی رنگت پر سیاہ گھنے بالوں والا وہ ایک پرکشش مرد تھا. شوخ، چنچل، زندہ دل. وہ بالکل اس کے مزاج کے مطابق شخصیت کا مالک تھا. اندر آنے کے لیے نہیں کہو گے؟
آؤ، وہ گڑبڑا کر راستے سے ہٹا، چہرے پر ہوائیاں تھیں۔ اب وہ پتہ نہیں کیا کچھ پوچھے گی اور وہ کیا جواب دے گا۔ دوران کی کوئی خبر نہیں تھی۔ جویریہ کی پریشانی اور اب یہ، جیسیکا کو یوں سامنے دیکھ کر وہ خواص باختہ ہو گیا تھا۔ شکریہ، محبت سے کہتی وہ بڑے حق سے قدم کمپارٹمنٹ کے داخلی دروازے کے اندر رکھے۔ گہرے برے رنگ کا لکڑی کا فرش، کشادہ اور قیمتی فرنیچر سے لیس لاؤنج، اوپن کچن اور ہر سجاوٹی چیز کی خوبصورتی انل کے بہترین اور شائستہ ذوق کی عکاسی تھی۔ بہت اچھا ہے گھر، متاثر ہوئی ہوں میں۔ وہ ستائشی نگاہوں کو گھماتی ہوئی چہک کر اس کی طرف مڑی، جو اس کے انداز کو دیکھ کر الجھا ہوا تھا۔ اس کی سوچ کے مطابق تو اب تک جیسیکا کو غصے میں اس کے سر میں کچھ مار دینا چاہیے تھا، لیکن یہ کیا؟ وہ تو کچھ مختلف رد عمل ظاہر کر رہی تھی۔ جیسیکا اس کے فلیٹ کی تعریف کرنے کے بعد اب سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ شکریہ، بیٹھو۔ انل نے ہجل ہوتے بکھرے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور اس کو بیٹھنے کا اشارہ کرتا ہوا خود بھی تذبذب حالت میں سامنے کے صوفے پر براجمان ہوا۔ وقت سرک رہا تھا اور وہ صوفے پر خاموش بیٹھی تھی۔ انل اس کے بالکل سامنے پریشان بیٹھا اس کے بولنے کا منتظر تھا۔ چند لمحوں کی چھائی گہری خاموشی کو جیسیکا نے ہی توڑا۔ میں یہ ہرگز نہیں پوچھوں گی کہ تم میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہے ہو اور میرے پیغام کا جواب کیوں نہیں دے رہے ہو، کیونکہ میں سمجھ سکتی ہوں تم پر کیا گزر رہی ہوگی۔ وہ شرماتے ہوئے ٹھہر ٹھہر کر لفظوں کی ادائیگی کرتی اسے مزید پریشان کر گئی۔ سمجھ سے سب باہر تھا۔ دوران کی مرضی کے خلاف ایک لفظ بھی جیسیکا کو نہیں بتا سکتا تھا۔ تھوک نگل کر بے تکاں لفظوں سے تہمید باندھی۔ جیسی میں تمہیں سب بتانے والا تھا، کچھ مت بولو، تم نے بولنے کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں۔ مطلب میں حیران ہوں کہ کوئی کسی سے اتنا پیار کیسے کر سکتا ہے، مطلب کوئی میرے ساتھ اتنا پیار کیسے کر سکتا ہے، وہ گرم جوشی سے کہتی گلال ہوئی۔ انل نے منہ کھولے ہونکوں کی طرح اس کی طرف دیکھا۔ پیار؟ دماغ میں اس لفظ کے دھماکے ہوئے۔ او خیر، وہ کیا سمجھ کر بیٹھ گئی تھی؟ یہاں تو سارا معاملہ ہی الٹ گیا تھا۔ میں اتنی خوش قسمت ہوں، مجھے اس بات کا یقین نہیں ہو رہا ہے۔ اس دن سے پاؤں زمین پر نہیں اتر رہے۔ میں تمہارے منہ سے سننا چاہتی ہوں سب۔ تم نے مجھے کہاں دیکھا، کب مجھ سے اتنی محبت ہوئی، سب جاننا ہے مجھے۔ وہ ایک ہی سانس میں اتنا کچھ بول گئی۔ انل نے سٹپٹا کر ہاتھ ہوا میں کھڑا کیا۔ ایک منٹ۔ رپورٹ کی مانند ایک جھٹکے میں صوفے پر سے اٹھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی فون کی طرف لپکا اور بیڈ سائڈ ٹیبل سے فون اٹھا کر عجلت میں دوران کا نمبر ملایا۔ نمبر ہنوز بند تھا۔ اس نے پریشانی میں بالوں کو مٹھی میں جکڑا۔ اب اس کو کیا کہوں، سمجھ سے باہر ہے۔ وہ نچلے لب کو بے چینی سے کچل رہا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسیکا اسے پکار رہی تھی۔ موبائل کو ہاتھ میں پکڑے عجلت میں آگے بڑھا، جیسے ہی دروازہ کھولا اسے ٹکراتے ہوئے بچا۔ وہ شاید کمرے میں داخل ہونے والی تھی۔ اس کی یہ ساری جرأت اس کی غلط فہمی کی وجہ سے تھی۔ وہ انل کو اپنا کوئی خفیہ چاہنے والا سمجھ بیٹھی تھی۔ کیا ہوا انل؟ میں تم سے ناراض تو نہیں ہوں، تم اتنا کیوں گھبرائے ہوئے ہو؟ میں کچھ نہیں کہوں گی تمہیں۔ منہ اکٹھی کیے وہ انل سے اس کی گھبراہٹ کی وجہ دریافت کر رہی تھی۔ میں وہ دراصل میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ جھٹ سے جھوٹ کا سہارا لیا اور صورت پر معصومیت طاری کرتے ہوئے ماتھے پر آئے پسینے کو صاف کیا۔ جیسیکا سے نگاہیں چرا کر قدم پھر سے لاؤنج کی طرف بڑھا دیے۔ جھوٹ بولنے سے اسے نفرت تھی، لیکن دوران کی خاطر آج وہ یہ بھی کر گزرا تھا۔ اوہ، کیا ہوا تمہاری طبیعت کو؟ تم نے بتایا کیوں نہیں مجھے؟ تمہیں تو بہت زیادہ پسینہ بھی آ رہا ہے۔ وہ یکدم پریشانی سے آگے بڑھی اور ایک ہی جست میں انل کے صوفے کے قریب آ گئی جہاں وہ بیٹھ رہا تھا۔ وہ پریشان سی صورت لیے انل کے بہت قریب بیٹھ گئی۔ وہ میں انل اس کے یوں پاس آ کر بیٹھنے پر اور بونچاکا گیا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس کے اس طرح کے رد عمل پر کیا رد عمل ظاہر کرے۔ انل، تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ ڈاکٹر؟ ہاں، گیا تھا میں، رات کو میڈیسن بھی لی ہے۔ ایک ہی سانس میں 3 جملوں کا اگلا جھوٹ بولا۔ اچھا تو پھر میں تمہارے لیے کچھ بنا دیتی ہوں، ناشتہ بنا دیتی ہوں۔ نہیں، وہ میں کر چکا ہوں۔ پھر سے جھوٹ۔ ایک جھوٹ کو چھپانے کو بہت سے جھوٹ اس کی جان پر بن گئی۔ چلو پھر میں سوپ بنا دیتی ہوں، میں سوپ بہت اچھا بناتی ہوں، تم پیو گے تمہیں آرام ملے گا۔ وہ چہک کر گویا ہوئی اور جھٹ سے اپنی جگہ سے اٹھی اور بازو میں پہنی اسپرنگ بریسلیٹ سے ہی کھلے بالوں کو پونی میں قید کر لیا۔ وہ گڑبڑا کر اس کے پیچھے ہی صوفے پر سے اٹھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بول کر منع کرتا، جیسیکا بے تکلفی سے کچن کی طرف بڑھ گئی۔
کچن میں ایک طرف کھڑے فریج کو کھولا اور مطلوبہ چیزوں کے لیے نگاہ گھمانے لگی۔ چیزوں کی موجودگی پر مطمئن ہو کر جیسے ہی واپس پلٹی، بامشکل انل سے ٹکراتے ہوئے بچی جو ماتھے پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ تم بیٹھو، میں خود تلاش کر لوں گی، سب بیٹھو، جا کر آرام کرو، لاڈ سے کہتی ہوئی وہ مسکرائی۔ انل نے گہری سانس خارج کی اور لاؤنج کی طرف پلٹا۔ وہ مسکراتی ہوئی تیزی سے سوپ کی تیاری میں مگن ہو گئی۔ لاؤنج میں بیٹھ کر بھی وہ بار بار جیسیکا کی طرف دیکھ رہا تھا جو بہت بڑی غلط فہمی کا شکار اس کے لیے کھانا تیار کر رہی تھی۔ پیار اور وہ، اس لفظ کو فراموش کیے تو کتنے سال بیت گئے تھے۔ جیسیکا کے ساتھ وہ جو بھی فلرٹ کرتا رہا تھا وہ سب دوران کے کہنے پر تھا۔ تب وہ سب ایک کھیل کی طرح بنا کچھ محسوس کیے کرتا گیا، لیکن آج جیسیکا کا یوں شرمانا اور حیران کرنا بے شک یہ سب پریشان کن تھا لیکن برا نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے صوفے سے پشت ٹکائی اور گہری سانس خارج کرتے ہوئے جیب میں سے موبائل نکالا، دوران کا نمبر ڈائل کیا اور کان سے لگاتے ہی منہ بسوڑ کر واپس صوفے پر پٹک دیا۔ دوران نے اسے اتنا بے وقت کیوں کر دیا تھا؟ جویریہ کو تلاش کرنے میں وہ ہر وقت اس کے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ بے چینی سے چھت کو گھورتے ہوئے وہ ایک بار پھر سے الجھ گیا۔ ہوش تب آیا جب مسکراتی جیسیکا ٹرالی سجائے اس کے پاس آن کھڑی ہوئی، ٹرالی پر بھاپ اڑاتا سوپ اور جیسیکا کی اپنائیت بڑی مسکان۔ پل بھر میں ہی وہ اس کی محبت کا جواب محبت میں دینے کا فیصلہ کر گیا۔ اب جب تک دوران کی واپسی نہیں ہوتی اسے اسی رویے کے ساتھ کام چلانا تھا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کے لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔